ہمیں پروان تیرے شمع ضیا بار فلا ہے، ہمالا سے بھی اونچا میرا مینار فلا۔ اسی کے ساتھ نئے سیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ برادر نبیل احمد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور منظوم کلام پیش فرمائیں۔ خودی کو اپنے مٹا کے کب تک، خودی کو اپنے مٹا کے کب تک، جہان میں ہم جیا کریں گے۔ خودی کو اب تک مٹا کے کب تک، جہان میں ہم جیا کریں گے۔ خودی کو اپنے مٹا کے کب تک، جہان میں ہم جیا کریں گے۔ قفس میں گھٹ گھٹ کے خون ارماں، قفس میں گھٹ گھٹ کے خون ارماں، نہ جانے کب تک پیا کریں گے۔ خودی کو اپنے مٹا کے کب تک، جہان میں ہم جیا کریں گے۔ ہزار تانے ہزار شکوے، ہزار باتیں غم و الم کی، ہزار تانے ہزار شکوے، ہزار باتیں غم و الم کی، کسی کے غیظ و غضب کا کب تک، کسی کے غیظ و غضب کا کب تک، جواب ہنس کر دیا کریں گے۔ خودی کو اپنے مٹا کے کب تک، جہان میں ہم جیا کریں گے۔ یہ کہہ رہی ہے فضائے عالم، سنا رہی ہے یہ بات پہ ہم، یہ کہہ رہی ہے ثنائے عالم، سنا رہی ہے یہ بات پہ ہم۔ اگر نہ ٹوٹا جمود مسلم، اگر نہ ٹوٹا جمود مسلم، تو روز فتنے اٹھا کریں گے۔ خودی کو اپنے مٹا کے کب تک، جہان میں ہم جیا کریں گے۔ تلاش منزل پہ جانے والے، نشان منزل نہ بھول جانا، تلاش منزل پہ جانے والے، نشان منزل نہ بھول جانا، کہ راہ حق میں ہزار شیطان، کہ راہ حق میں ہزار شیطان، ملا کیے ہیں ملا کریں گے۔ خودی کو اپنے مٹا کے کب تک، جہان میں ہم جیا کریں گے۔ رہا یہی جو نظام گلشن، تو کھل چکے پھول گلستاں میں، رہا یہی جو نظام گلشن، تو کھل چکے پھول گلستاں میں، روش نہ بدلی جو باغبان، روش نہ بدلی جو باغبان، تو صرف کانٹے اگا کریں گے۔ خودی کو اپنے مٹا کے کب تک، جہان میں ہم جیا کریں گے۔ قفس میں گھٹ گھٹ کے خون ارماں، نہ جانے کب تک پیا کریں گے۔ السلام علیکم۔ انجمن طلبہ قدیب کا یہ اجلاس اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ 3 روز سے چلنے والا یہ پروگرام، جس میں افتتاحی سیشن، تعارفی و تنظیمی سیشن، تعلیمی مظاہرہ، تعلیمی و تربیتی سیشن، دعوتی سیشن، ادبی سیشن اور آج کا یہ صحافتی سیشن
अल्हम्दुलिल्लाह इस तमामी सेशन से हमने भरपूर इस्तिफ़ादा किया। तमामी सेशन काफ़ी हद तक कामयाब रहे। बहुत सी चीज़ें इसमें थी जिससे हमने इस्तिफ़ादा किया, कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जिससे हम और बेहतर से बेहतर तौर पर पेश कर सकते थे। ये सारी चीज़ें हमें मुख्तलिफ़ लोगों के तासुरात और ख़यालात से हमें पता चलेंगी। मैं सबसे पहले अदम फलाही साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने तासुरात और ख़यालात से हमारे सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहतरम असातिज़े किराम और अज़ीज़ साथियों, इस अंजुमन के इजलास में या अंजुमन में या जामिया के लिए कोई ख़िदमत अगर मुझे अंजाम देनी होती है तो मैं उसे अपने लिए बाइस सआदत समझता हूँ कि ये मेरे लिए खुशी का मकाम है कि अपनी मादरे इल्मी के लिए कुछ कर सकते हैं कहीं ना कहीं। यही बात मैं अपने साथियों से और अपने दोस्त अहबाब से भी कहता हूँ कि यार, जिस जामिया ने हमको ये तसव्वुर या ये ज़िंदगी जीने का तरीक़ा दिया है कि हम किसी भी महफ़िल में हों, किसी भी मजलिस में हों, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत वसी है, इस दुनिया के अलावा वो दुनिया कहीं अलग है। जब हम उस दुनिया में होते हैं और हम अपनी पहचान को वहाँ कायम रखते हैं तो लोग ताज्जुब करते हैं। बल्कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि मदारिस के बारे में जो बाहर का तसव्वुर है वो बहुत ही बदला हुआ है, इतना बदला हुआ है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते। और वो लोग ये कहते हैं कि तो हम मेरे बारे में जब उनको पता चलता है, मैंने कहीं कह दिया कि भाई मैं भी मदरसे का प्रोडक्ट हूँ, तो एक साहब MP थे, उन्होंने कह दिया कि यार वो मदरसा कहाँ है जिसके तुम प्रोडक्ट हो, ले चलो मुझे दिखाओ। तो मैंने कहा मैं ज़रूर आपको ले चलूँगा, आप मौका दीजिए, मैं आपको उस मदरसे को दिखाऊँगा जिस मदरसे में खाली जो तसव्वुर है, रवायती तसव्वुर है, वो लोग नहीं पैदा होते हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर फील्ड के और हर मैदान के लोगों को समाजी तौर पे सोशल, जिसको समाजियात कहते हैं, वो जो जामतुल फलाह ने किया है वो शायद किसी मदरसे ने नहीं किया है। तो ये तो मेरा तसव्वुर है कि इस मामले में। दूसरी बात, जहाँ तक कि ये अंजुमन और इसके ताल्लुक़ से बात है, तो ये इजलास ऑर्गेनाइज़र ने जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और उनकी कोशिशों का हमें सराहना चाहिए। हाँ, उस इंतज़ामी उमूर में कहीं कुछ गलतियाँ रह गई हैं। बहुत सारे फलाही बिरादरान ने कहा कि मुझे ख़बर नहीं हुई है। इनकी ज़िम्मेदारी थी कि उनको ख़बर करते, लेकिन उनकी भी ज़िम्मेदारी थी कि बग़ैर ख़बर किए हुए आकर के इसमें शरीक होना चाहिए था। हम ये ना सोचें कि हमें बुलाएगा कोई या दावतनामा आएगा तब हम आएंगे यहाँ, बल्कि हमको बढ़ करके आना चाहिए कि जामिया की या अंजुमन की हम किस हद तक खिदमत कर सकते हैं, उसमें हमको आकर के हिस्सा लेना चाहिए। और अगर ये जामिया और अंजुमन मजबूत रही, इसका इत्तेहाद और इत्तेफाक बरकरार रहा और इसमें हम जिस तरह से भी शरीक हो सकते हैं, हमारी जो जिस फील्ड में है, जिस तरह से भी इसको हम मजबूत करेंगे तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जो किया है इससे बेहतर और बेहतर की तरफ हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले हमको हम में से हर शख्स को, हर फलाही को जिसने यहाँ वहाँ प्राइमरी में तालीम हासिल की या सानवी में हासिल की या आला में हासिल किया, उसको इस मिशन को चलाने के लिए अपने आप को इससे उसे जोड़ना चाहिए। और ये ना सोचे कि मैं किस काम का हूँ, बल्कि जिस काम के हैं उस काम में हमें हिस्सा लेना चाहिए और आ करके अपने साथियों के साथ का ताउन करना चाहिए। इसी तरह से हमारे सैयद ज़ुबैर साहब ने कहा था कि सेट करने की बात में हमारा हर फलाही निकलने के बाद सेट होने की सोचता है कि कहाँ जाऊँ, क्या काम करूँगा। नो डाउट हमें सेट होने की भी फ़िक्र होनी चाहिए, क्योंकि शहर की आग सिर्फ घरों को जलाती है, पेट की आग तो ईमान को भी जला देती है। तो उसकी हिफाजत भी हमें करना चाहिए और हमारे फलाहियों को, हमारे लोगों को ये भी करना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट माशी मैदान में किस हद तक कामयाब हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या वजह है,
اور اسی ایمانی جذبے کے ساتھ، اسی اسپرٹ کے ساتھ ہر فیلڈ میں ہم کو رہنا چاہیے اور اپنا لوہا منوانا چاہیے. اس لیے کسی فیلڈ کو ہمیں اچھوتا نہیں چھوڑنا چاہیے، ہر فیلڈ کو پکڑنا چاہیے اور اس میں پورا اپنا لوہا منوا کے اپنے آپ کو اپنے پہچان بنانی چاہیے. صحافت نو ڈاؤٹ، جو ان لوگوں نے کہا صحافت ریڑھ کی ہڈی ہے، صحافت بھی اتنی بگڑی ہوئی ہے کہ شاید یہ چند فلاحی یا چند حضرات جن کے اندر خوف خدا ہے، وہ ان کو چھوڑ کر کے اگر خوف خدا کسی کے اندر نہ ہو، جیسا قاسم صاحب نے بتایا کہ یہ 3 چیزیں اگر نہیں ہوں گی تو اس سے بڑا بے ایمان بھی کوئی نہیں ہوگا. اگر یہ خوف خدا کسی کے اندر نہیں ہے تو چاہے کاروبار میں ہو، چاہے وہ ٹیچر ہو، چاہے وہ ممتحن ہو، جس فضا میں بھی ہوگا وہ معاشرے کے لیے اچھا نہیں ثابت ہوگا. اور جامعۃ الفلاح الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ہم کو اس نے دیا ہے کہ جہاں کہیں رہنا، اپنے ایمان کی سلامتی پہلے دیکھنا، بعد میں کچھ کاروبار دیکھنا. مجھے ایک چیز مولانا عبدالحسیب صاحب کے قول یاد آتا ہے. بار بار جب ہم لوگوں کو پڑھاتے تھے کہتے تھے بیٹا صبر کرنا بہت آسان ہے، شکر کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی تھی. میں نے کہا مولانا شکر تو کوئی بھی آسانی سے ادا کر لیتا ہے، لیکن صبر کیسے کریں؟ یہ بات آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ زندگی عطا کی کہ صبر کرنا میرے لیے، شکر ادا کرنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے. ایسے ایسے مقام آتے ہیں کہ جہاں آدمی شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور اس کے جو ہے اس چیز کو بھول جاتا ہے. تو شکر ادا کرنا بہت ہی مشکل کام ہے، آسان نہیں. میں یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اپنے ان ساتھیوں سے، اس ادارے سے اگر جڑے رہیں گے تو ہمیں بہت ساری خرابیوں سے بچنے کا بھی یہ معاشرہ ہمیں موقع فراہم کرے گا. اس لیے ہم کو اس سے ہر حال میں جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کو مزید مضبوط کرنا چاہیے تاکہ آئندہ کا اجلاس، آئندہ کا پروگرام اور جامعہ کے، انجمن کے سارے پروگرام اور بہتر ہو سکیں. تو انہی چند باتوں پہ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. میں اسٹیج پہ کبھی نہیں آتا ہوں، لیکن آج مجھے مجبوراً ان لوگوں نے اسٹیج پہ بلا لیا. یہ چند کلمات تھے میرے جو آپ لوگوں کے سامنے واقف ہوں. میں تاثرات کے لیے مولانا امیر احسن فلاحی صاحب سدھارتھ نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور اپنے تاثرات و خیالات ہمارے سامنے رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین. قابل احترام اساتذہ کرام اور قابل قدر ہمارے بھائی، بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ پروگرام اپنے اختتام کو بہت سرخوبی پہنچا اور ہم لوگ سب اس کے جز ہیں اور ہمیں اس پہ خوشی ہونی چاہیے. ہمارے بھائیوں نے جس طرح سے اس کا انتظام کیا، ارینجمنٹ کیا اور اس میں جو عناوین رکھے وہ بہت قابل قدر ہے. برننگ ٹاپک اور بہت ہی اچھے انداز سے اور کتنی محنت کر کے انہوں نے سب کو تھوڑا تھوڑا گفتگو کرنے کا موقع دیا. ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے. ہم نے انفرادی طور بھی لوگوں کو ہمت افزائی کی ہے اور ہم اس کو بہت محسوس کرتے ہیں. رہی باتیں کچھ اور، تو پورے اجلاس سے یہ محسوس ہوا کہ ان کے جذبے اور ان کے شوق میں جو تیزی ہے اور جو کہیں کہیں نظر آتی ہے، اس کو بھی، اس آگ کو بھی تھوڑا ٹھنڈا کیا ہمارے دوسرے بزرگوں نے تجربات سے. تو کل ملا کے بہت ہی اچھی باتیں، بہت ہی مناسب باتیں سب ہمارے لحاظ سے آئیں. اب ایک طرف ہمارے دل میں یہ ضرور ہے کہ یہ پیغام عوام تک کیسے پہنچے، اور خاص طور پر وہ بچیاں جو زیر تعلیم ہیں. چونکہ ہم ایک نسواں کے ذمہ دار ہیں جامعۃ الصالحات بانسی، تو میری یہ خواہش تھی کہ بچیوں کے اندر یہ بات پیدا ہو. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے، علاقے کا اثر ہوتا ہے. کہیں کہیں تو اب بھی یہ بات ہے کہ اخبار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، بات تو میڈیا کی ہو رہی ہے. اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو میں بیان کر سکتا ہوں جس پہ حیرت کیا جا سکتا ہے. لیکن
میری یہ خواہش ہے اور ہم اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہمارے راستے میں جد و جہد کریں گے ہم ان کے لیے راستے کھولیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برادر محمد اکمل جامعۃ الفلاح سے درخواست کرتا ہوں کہ آئیں اپنے تاثرات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ یہ اجلاس مختلف پہلوؤں سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے. اس اجلاس کا ایک اہم حصہ، اہم کڑی جو نمائش ہے، اس کے ذریعے سے فلاحی برادران کی جو علمی خدمات ہیں، ادبی خدمات ہیں، دعوتی کوششیں ہیں، جس طرح سے ان کو یکجا کیا گیا ہے اور منظر عام پر لایا گیا ہے، یہ بہت ہی اہم ہے اور قابل تعریف اور حوصلہ افزا بھی ہے. اسی طرح سے اجلاس کے مختلف سیشنوں میں دعوتی، ادبی اور صحافتی سیشن بہت ہی اہم رہا ہے. اس میں جو چیزیں پیش کی گئی ہیں بہت ہی مفید رہی ہیں. امید ہے کہ اس میں مزید ترقی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی کی راہ پر لائے اور ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب اس کے بعد میں تفضل حسین صاحب نیپال سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے خیالات رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. محترم صدر مجلس، موقر اساتذہ کرام، انجمن طلبہ قدیم کے ذمہ داران، عزیز ترین ساتھیوں اور طلبہ ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انجمن طلبہ قدیم کا یہ پروگرام ہر لحاظ سے بہت ہی اچھا رہا اور اس سے فلاحیوں کو یہ حوصلہ ملا ہے کہ اس طرح کے پروگرام اپنی اپنی جگہوں پر بھی کریں گے. بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں. مادر علمی کے لیے انجمن طلبہ قدیم نے جو خدمات انجام دیے ہیں، میں استاذ الاساتذہ مولانا نظام الدین اصلاحی صاحب کا وہ جملے کی تائید کرتا ہوں کہ اس طرح کا انجمن بر صغیر میں کہیں بھی کسی ادارے میں نہیں ہے جو اپنے قدیم ادارے کے لیے اتنی خدمات انجام دے. بھائیوں، نیپال سے اس بار کم فلاحی شریک ہوئے. وجہ اس کی یہ رہی، مسلسل 3.5 مہینے سے ہڑتال چل رہی ہے، وہاں بسیں بند ہیں اور دوسری پریشانیاں بھی ہڑتال کی وجہ سے فلاحیوں کے ساتھ، ادارہ چلانے والوں کے ساتھ ہو گئی ہیں، جس کی وجہ سے کوشش کرنے کے باوجود فلاحی حضرات شریک نہیں ہوئے. پھر بھی جو بھی فلاحی یہاں شریک ہوئے ہیں، ادارے کے ذمہ داران یہاں شریک ہوئے ہیں، منظمات کے ذمہ داران، اسلامی سنگھ کے ذمہ داران یہاں شریک ہوئے ہیں. طلباء کو ہر طرح کی صلاحیت دینے کے لیے مشورہ یہ ہے کہ فضیلت کے بعد الگ الگ شعبے قائم کیے جائیں اور طلباء کو اس میں داخلہ لینے کا موقع دیا جائے اور ساتھ ہی عربی، انگلش، حدیث اور تفسیر میں اپنی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کا موقع دیا جائے. میرے پاس یہ تو مثبت چیزیں تھیں. میں
दो पहलू से मनफी बात भी कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इतना बड़ा प्रोग्राम अंजुमन तलबा कदीम से की तरफ से होना ये चाहिए था कि मुल्क व बैरून मुल्क के जितने भी हमारे फलाही हजरात थे उनके नाम दावतनामा तकसीम किए जाते ताकि उनको इत्तला होती। दावतनामा उनके ये पते पर नहीं है बल्कि हर हलके में दे देते। जैसे नेपाल है, नेपाल के फलाह यूनिट में जाकर ख़त भेज देते, एक ख़त भेज देते कि सारे ही फलाहियों को ये मेल कर दिया जाए या फ़ोटोकॉपी करके इसको तकसीम कर दिया जाए, बड़ी आसानी होती इससे। जिसकी वजह से जब जिन जगहों पर भी हम गए फलाहियों से बात करने के लिए कि अंजुमन तलबा कदीम का प्रोग्राम हो रहा है, अगरचे हमको भी नहीं कहा गया था कि आप फलाहियों को लेकर के आएँ, फिर भी मोहब्बत में और हमदर्दी में और इस इज्तिमा में शिरकत इफ़ादियत की वजह से हम जब भी जिन फलाहियों के पास भी गए उन्होंने कहा कि हमको बाकायदा कोई इत्तला नहीं है और मशगूलियत इस तरह से है कि पहले से इत्तला होती हमको तो हम इससे टाइम निकाल सकते थे। आइंदा इसका ख्याल रखा जाए। सकाफती प्रोग्राम खास तौर से मुझे दिलचस्पी है उससे, तो बच्चों का जो ये प्रोग्राम पेश हुआ इस ताल्लुक़ से सकाफती प्रोग्राम में ड्रामा जो पेश किया गया इसका नाम ड्रामा न दे करके अगर तमसील चाल दिया जाता तो बड़ा अच्छा था। दूसरा पहलू इसमें ये मैंने महसूस किया कि बच्चों को शराब पिला करके स्टेज पे नहीं लाना चाहिए था और बच्चों के ज़रिए से अहले खाना को डंडे की मार नहीं दिलाना चाहिए था। अगरचे उसमें मुस्बत पहलू भी है, सबक भी है, लेकिन मनफी पहलू इसमें ज़्यादा है और ये मनफी पहलू बच्चों के जहन पे असरअंदाज होंगे और ये गलत वो हुआ। यहाँ तक कि बदजुबानी का भी इस्तेमाल हुआ है उस दौरान, इसका भी लिहाज करना चाहिए। आइंदा जब भी तमसील चा वगैरह का इंतज़ाम हो तो ज़ुबान पर भी कंट्रोल किया जाए और साथ ही वो जो नुमाइश हो, जो भी प्रोग्राम दिखाएं, वो बच्चे अपने मेयार को किस इदारे में ये प्रोग्राम दिया जा रहा है उसका लिहाज किया जाए। अगर मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है हमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सीखने का मौका इनायत करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ अहमद फलाई अलीगढ़ से गुजारिश करता हूँ कि अपने ख्यालात तसव्वुरात हमारे सामने रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाज़रीन मोहतरम, जब मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से अपने मादर इल्मी का सफ़र का इरादा कर रहा था तो उस टाइम मैं बहुत इंथुसियास्टिक था, बहुत पुरजोश था, बहुत अच्छे ख़यालात उभर आ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं यहाँ पर आया तो वैसा ही पाया। अपने छोटे भाई उस मोहब्बत के साथ, उस लगन के साथ बैग उठाकर वहाँ ले गए और जिस मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ उन्होंने खाने खिलाने का इंतज़ाम किया, खिदमत में लगे रहे, पानी पिलाया। यहाँ बैठा हुआ था मैं, पानी का मुझे एहसास हुआ। फ़ौरन एक बच्चा, एक छोटा सा भाई मेरा वहाँ गया, पानी लेकर आया। बहुत काफ़ी खुशी हुई मुझे। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब मैं रात में सोने जा रहा था, मेरे दो छोटे भाई वहाँ बैठ के वॉचन वार्ड में थे। 1 बजे रात में 2 बजे तक उन्होंने ड्यूटी दी, फिर दूसरी शिफ्ट हुई। यकीनन बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ये अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला इनके अमाल को कबूल फरमाए। एक चीज़ है, एक शिकायत है जो मैं अपने मुकर्रिरीन से करना चाहता हूँ। आज के ज़माने में एक फ़ैशन है जिसको मैं कहता हूँ सेलिब्रेटिंग विक्टिमहुड। मुसलमान परेशान है, मुसलमान जुल्म सितम का शिकार है, मुसलमान के अंदर कुछ भी नहीं है। ये एक फ़ैशन है। हम वी जस्ट सेलिब्रेट आवर विक्टिमहुड, हम अपने मजलूमियत का तराना गाते हैं। क्या हमारे अंदर पॉजिटिव कोई चीज़ नहीं है? हमारे अंदर मुस्बत कुछ भी नहीं है। कल परसों से यही चीज़ें नज़र आ रही हैं। छोटे बच्चे अरबी सोम चहारुम में सेल्फ कंपोज पोट्री यहाँ पर आकर मतलब गा रहे हैं। ये तो तख्लीकी सलाहियत भी तो है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
خدا کے واسطے یہ امت جو بہت حوصلہ شکن ہے اس کو حوصلہ دیجئے، جینے کا حوصلہ دیجئے. یہ امت اور مایوس ہو جائے گی. یہ نوجوان جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ ہیں، یہ زندہ لاش بن جائیں گے اگر ایسے ہی آپ تقریریں کرتے رہیں. ان کو حوصلہ دیجئے زندگی گزارنے کا. اسلاف نے اسلاف کے جو کارنامے ہیں ان سے ان کو نسبت دیجئے. حالات کچھ بھی ہوں، حوصلہ دیجئے زندگی گزارنے کا. اگر حوصلہ رہے گا، امنگیں رہیں گی تو بہت آگے جائیں گے. مظلومیت ہے، پازیٹیو چیز تو بھی ہے، پازیٹیو کو لے کے چل رہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور حوصلہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حوصلے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اب اس کے بعد میں حافظ تبریز احمد ہنگائی پور صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات و تاثرات ہمارے سامنے رکھیں. السلام علیکم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے اس پروگرام کی صدارت فرما رہے صدر مجلس، صدر انجمن، ہمارے مشفق اساتذہ کرام اور فلاحی برادران اور سامعین کرام، اس اجلاس میں شرکت کر کے میرا دل فرط نشاط اور مسرت سے لبریز ہے کہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا. تقریباً 15 سالوں سے علمی سرگرمیاں کیا ہیں، علمی دنیا میں ہمارے فلاحی برادران کیا کارکردگی انجام دے رہے ہیں، ان کی کاوشیں کیا ہیں، ان کی عملی جد و جہد کیا ہے، میں اس سے بالکل ناآشنا تھا. لیکن جو نمائش لگائی گئی آج کے اجلاس میں، اس میں دیکھ کر یہ بہت ہی مسرت ہوئی کہ ہمارے فلاحی برادران بہت سے علمی میدان میں بہت ہی نمایاں کارکردگی انجام دے رہے ہیں اور تصنیف و تالیف کے میدان میں ان کی خدمات قابل ستائش دیکھنے کا موقع ملا. سامعین کرام، اس کے علاوہ اور یہ پروگرام اس لحاظ سے قابل قدر رہا کہ ہم اپنے اساتذہ کرام کی نصیحتیں سننے کا موقع ملا، ان کی اچھی باتیں سننے کا موقع ملا اور مستقبل میں ہم کچھ لائے عمل تیار کر سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملا. مجھے بہت ہی خوشی اور مسرت ہے کہ ہم جو سوئے ہوئے ہیں یا غافل ہیں، انشاءاللہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ اس پروگرام میں شریک ہو کر ایک شمع روشن ہونے کا موقع ملے گا. میں اس اجلاس کے سمجھیے کہ اس اجلاس کی طرف سے علامہ اقبال کے ان اشعار پہ پیغام دیتا ہوں کہ پھولوں کو آئے شبنم جس دم وضو کرانے، رونا میرا وضو ہو، نالا میری دعا ہو، اس خاموشی پہ جائے اتنے بلند نالے، تاروں کے قافلے کو ان کی صدا دے رہا ہو، ہر درد مند دل کو رونا میرا رلا دے، خاموش جو پڑے ہیں شاید انہیں جگا دے. ہو سکتا ہے یہ پروگرام ہم خاموش لوگوں کو جگانے کا کام کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب اس کے بعد عبدالرحیم صاحب جو بھساول سے تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کچھ 10-11 مہینے ہو گئے، میری طبیعت بہت زیادہ سیریس تھی، دماغ کی نس بند ہو گئی تھی اور ساری میموری ڈیلیٹ ہو گئی تھی میرے اوپر. اور میں الحمدللہ تقریر درس وغیرہ بھی کرتا رہا ہوں میں گجرات میں، لیکن فی الحال میں کچھ زیادہ میں نہیں بول سکتا ہوں. خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اس پروگرام میں جو حضرات شریک ہوئے ہیں ان کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جو بھی فلاحی حضرات، میں بہت عرصے کے بعد آیا ہوں یہاں پر، ایک مرتبہ نمائندگان میں آنا ہوا، لیکن اس کے بعد بہت عرصے کے بعد آنا ہوا. خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے مجھے بھی صحت مند عطا کریں اور تمام ہی حضرات کو. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں اس کے بعد
شبیر احمد فلاحی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ اپنے تاثرات ہمارے سامنے رکھیں۔ حاضرین کرام السلام علیکم۔ میں جب بھی کسی فلاحی سے یا جامعۃ الفلاح میں جامعۃ الفلاح کے طالب علم سے جب بھی اور جہاں بھی ملتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی گمشدہ بھائی مجھے مل گیا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پر بہت سی رکاوٹوں سے مقابلہ کرنے کے بعد یہاں حاضر ہوا ہوں، تو میرے خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں آنے کے بعد مجھے بےحد مسرت ہو رہی ہے، اور میں مشاعروں میں نہیں جاتا، یہاں تک کہ میں پورا مشاعرہ بھی A to Z اٹینڈ کیا۔ ہر پروگرام میں میں نے شرکت کی، یہاں کے ادبی میدان میں، فنی میدان میں اور تصنیفی میدان میں طلباء کے تخلیقی کی صلاحیتوں کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور مجھے بےحد خوشی ہوئی۔ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور فنکار بھی ہیں، ہر طرح کے دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ آپ سب لوگ تمام طلباء سے میری گزارش ہے کہ آپ دوسرے طلباء سے بھی اس طرح کا ربط رکھیں، ہر فلاحی کو اپنا بھائی سمجھے اور اس کو مشورہ دے۔ میرا ایک مشورہ ہے فارغ ہونے والوں کو کہ جب آپ یہاں سے جائیں تو قرآن کریم سے، حدیث سے اور دوسرے علوم سے اپنا ربط قائم رکھیں۔ آپ کسی بھی میدان میں رہیں لیکن علوم دینیہ سے اپنا ربط قائم رکھیں۔ اور جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ صرف یہاں کی جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور اساتذہ کرام جو پڑھاتے ہیں صرف اس پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ آپ خود بھی محنت کریں، اپنے ذوق سے اور اپنے شوق سے آپ خود بھی کتابوں کو دیکھیں، مطالعہ کریں، ہر غور و فکر کریں۔ من طلب المعالی سحر اللیالی، من طلب المعالی سحر اللیالی، it is a rough road that leads to the height of greatness۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اساتذہ آپ کو گھول کے پلا دیں گے یا آپ کتابیں اس کو پانی میں بھگا کر کے پی لیں گے تو آپ کو علم آ جائے گا۔ آپ کو خود بھی بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ تو میرا تصور یہی ہے کہ اجتماع جو کچھ ہوا ہے یہ بہت ہی اچھی طرح سے ہوا ہے اور بہت محنت کی گئی ہے، اور مجھے کسی طرح کی کوئی شکایت بھی نہیں ہے۔ یہی شکایت ہے کہ اگر میں نہیں آتا تو مجھے بہت افسوس ہوتا، اور یہ خیال بار بار میرے ذہن میں آتا تھا کہ ہم جہاں بھی خوش ہیں، ہم خوش ہیں جہاں بھی ہیں کہ چمن میں بہار ہمارے بغیر بھی ہے۔ یہ خیال بار بار مجھے گمراہ کر رہا تھا، لیکن میں بچ گیا اس سے اور یہاں حاضر ہوا، اور اس طرح سے میں ایک بہت بڑی سعادت میں نے حاصل کر لی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین اجلاس کی تیاریوں کے ضمن میں دارالاقامہ کی صفائی اور کمروں کی تزئین کے حوالے سے ہم نے اپنے طلبہ عزیز کے درمیان ایک انعامی مسابقے کا اعلان کیا تھا، اور مثالی کمرہ مسابقہ ہم اپنے اس وعدے کے مطابق مثالی کمرے کا اعلان کریں گے۔ ہم نے پورے دارالاقامہ کو 5 ونگ میں تقسیم کیا، مودودی منزل، حسن البنا منزل اوپر اور نیچے کے 2 حصے کیے، اسی طرح سے توا منزل کا ایک بالائی حصہ اور نیچے کے چند کمرے اور حفظ کو، اس طرح سے یہ 5 حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے میں ہم نے اپنے 3 بھائیوں کو بھیجا جائزے کے لیے، اور ان تینوں کے احساس یا نمبرات کی روشنی میں ایک ان تینوں کا مجموعہ نکالا گیا، اور اس کی روشنی میں جو رزلٹ ہمارے سامنے آیا ہے، مودودی منزل اور حسن البنا منزل میں فرسٹ انعام 1500 روپے، سیکنڈ 1000 اور تھرڈ 800۔ طیبہ منزل میں 1000 فرسٹ،
800 सेकंड और 600 थर्ड, ये नकद और कैश इनाम है। और उसके साथ हयातना और 2 किताबें जिनका पिछले इजलासों में इजरा हुआ है, ये 3 किताबों का सेट इस कैश इनाम के साथ दिया जा रहा है। हम हैं परवाने तेरे शम्म ज़िया बार